बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ब्रेक से पहले मैं अर्ज़ कर रहा था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये ईमान वाली जो नेमत हमें नसीब की है, हमारे ऊपर ज़रूरी है कि ये दूसरों तक भी पहुँचाएँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये ज़िम्मेदारी दी है और हर एक को ज़िम्मेदारी दी है, चाहे वो मर्द हो, चाहे वो औरत हो, चाहे वो आलिम हो या चाहे वो आलिम न हो। हर एक की ये ज़िम्मेदारी है अपनी इस्तिताअत के मिक़दार में जितना वो कर सकते हैं वो शख्सियत ऐसे करते हैं। कुछ कॉलें आई हुई हैं तो उन कॉलों को वसूल कर लेते हैं और फिर उसके बाद इस मौजू को बाकी जारी रखते हैं। फ़िलहाल कॉल की तरफ जाते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम हज़रत साहब, ताहर अर्ज़ कर रहा हूँ, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। नाइस टू हियर फ्रॉम यू जी। अल्लाह ताला आपको लंबी उम्र दे, माशाल्लाह। बहुत अच्छा प्रोग्राम है, हमें बहुत हमेशा देखने की ऐसी तौफीक दे। आमीन बस दुआओं आमीन, में याद रखना है। ज़रूर अल्लाह ताला इंशाल्लाह। आपको तौफीक दे। दो दिन की बजाय आपकी हर दिन दर्स दे, माशाल्लाह। बस इसको सुन के बस दिल खुश हो जाता है, माशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर, सो नाइस ऑफ़ यू। आपके हौसले वाले अल्फाज जो होते हैं उससे हमें ये पता सब चलता दुआ है। करना, मेरी वाइफ और बेटी पाकिस्तान जा रहे हैं 3 हफ्ते के लिए। खैर खैरियत से अल्लाह ताला लेके जाए, खैरियत से वापस लेके आए। आमीन आमीन, सारे मुसलमानों के लिए करना, अल्लाह ताला सबको खैर खैरियत से ले जाए और खैर खैरियत से वापस लेके आए। आमीन आमीन, ज़रूर इंशाल्लाह। अल्लाह ताला जितने भी मुसाफिरीन हैं उनके सफ़र को आसान फरमाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सफ़र की तकालीफ़ से सबको महफूज फरमाए और हम सब को आपस में प्यार, मोहब्बत, उल्फत नसीब फरमाए। और थैंक यू वेरी मच, आपके मोहब्बत भरे अल्फाज जो हैं, हौसला अफजाई हो इस अंदाज़ में हो जाती है कि साथी जो हैं वो बात उन तक पहुंच रही है, वो पसंद कर रहे हैं। और दीन की बात होती है, बाज़ औक़ात दीन की बात कुछ लोग सख्ती से कह देते हैं, कुछ नरमी से कह देते हैं, कोई तफसील से कहते हैं। तो हमारा मकसद ये होता है कि सामईन तक या नाज़रीन तक बात प्यार के साथ पहुँचे, तफसील के साथ पहुँचे और समझाने वाले अंदाज़ के अंदर पहुँचे। और किसी के ऊपर क्रिटिसाइज़ हमने कभी किया है और ना हम करते हैं। हमारा अंदाज़ एक इस्लाही अंदाज़ होता है कि इस्लाही वाली जो चीज़ें होती हैं और वो चीज़ें बजाय वैसे बयानात करने के ऐसे बयानात हों कि जिसको हम अपनी ज़िंदगी के अंदर अमल के अंदर ला सकते हैं। तो इट्स थैंक यू वेरी मच आपकी कॉल का। हम कीप लिसनिंग इंशाल्लाह। ऐसे करते हैं, अगले कॉल की तरफ जाते हैं जी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम। मौलाना साहब, आपका जो बयान है उसी के हवाले से बात करना चाहती हूँ कि आज फ़िरौन तो नहीं है, लेकिन जो अल्लाह की हकमियत के बजाय अपनी हकमियत कायम किए हुए हैं और लोगों की खिदमत के बजाय लोगों के हकूक़ गज़ब कर रहे हैं, और पूरी मुस्लिम उम्मा जो है वो ऐसे ही फ़िरौनों के लपेट में है। तो ऐसी सूरत में कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या कोई ऐसा प्लेटफार्म मुसलमानों के लिए, जिस तरह चैरिटी की बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही हैं, तो अगर इसी तरह दीन के कामों के लिए, दीन की रिसर्च के लिए यूनिवर्सिटियां कायम की जाएं या इस तरह का कोई फलाई काम किया जाए जो दीन को फैलाए, दीन के अशात के लिए, दीन के किताबें वगैरह और सारा कुछ करने के लिए कोई ऐसा इदारा कायम किया जाए जो मुसलमानों के हकूक़ की भी हिफाजत करे। क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि मुसलमानों को कुचल दिया जाता है किसी साजिश के तहत। तो इस तरह की कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई प्लेटफार्म मुसलमानों को मिलकर स्कॉलर्स को ऐसा कायम करना चाहिए जो सबका तहफ़्फ़ुज़ करे। वेरी गुड सजेशन, बहुत ही अच्छी तजवीज़ है। और इसमें ज़रूरी ये होता है कि मुसलमान जो हैं वो आपस के अंदर मिलजुल कर काम करें, कि जब तक कि मुसलमान मिलजुल कर काम नहीं कर सकते उस वक़्त तक। जी, अगली कॉल जो है ऐसा लगता है ड्रॉप हो गई है, लेकिन जी मैं ये इस बात को पहले मुकम्मल कर लूँ दूसरी कॉल लेने से पहले, बिकॉज़ इट्स वेरी गुड क्वेश्चन और सजेशन। और वो ये है कि मुसलमानों के लिए ज़रूरी है कि वो आपस में मुत्तफ़िक हो जाएं। जब तक कि आपस के अंदर हम मुत्तफ़िक नहीं होंगे, और हम का मतलब एस्पेशली अवामुन्नास भी और जो लीडर्स हैं वो भी, दो लेवल के ऊपर हमें इत्तेफाक करना होगा। लीडर्स
وہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ میری کرسی ہے یا میں لیڈرشپ اپنی عزت کے لیے یا اپنی منمانی کے لیے کر رہا ہوں، بلکہ میں یہ لیڈرشپ پوزیشن جو ہے، لیڈرشپ پوزیشن میں اس مرتبے کے اوپر اس لیے آیا ہوں تاکہ لوگوں کی خدمت کر سکوں، اس لیے نہیں کہ میری تنخواہ بڑھ جائے یا میری جائیداد کے اندر اضافہ ہو جائے یا یہ کہ میرے خاندان کو کام مل جائے، یا یہ جو غلط قسم کی نیتیں ہیں اس نیتوں سے نہیں، بلکہ میں اس مرتبے پر اس لیے آیا ہوں تاکہ میں لوگوں کی خدمت کر سکوں۔ اسی وجہ سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کو خلیفہ مقرر کیا گیا، اور ان کی خلافت کے اندر کوئی شک نہیں ہے سب سے پہلے خلیفہ ہیں اور خلیفہ برحق ہیں، تو انہوں نے پہلے ہی اپنی تقریر کے اندر ارشاد فرمایا کہ نہ مجھے کبھی امید تھی اور نہ کبھی میں نے سوچا ہی تھا کہ میں امیر بنوں، لیکن اب جب تم نے مجھے یہ ذمہ داری سونپ دی ہے، تم نے مجھے زبردستی اس مرتبے کے اوپر تم نے مجھے مقرر کر دیا ہے، تو اب میں پوری کوشش کروں گا کہ تمام لوگوں کی خدمت کر سکوں۔ اس انداز کے اندر الفاظ، لیکن کہنے کا مقصد کہ ان کو خواہش نہیں تھی۔ تو اس لیے اگر ہم وہاں اس مرتبے پر آنا چاہتے ہیں تو لیڈرز جو ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ میں اس مرتبے پر اس لیے آیا ہوں تاکہ لوگوں کی میں خدمت کر سکوں، لوگوں کی جس چیز میں بہتری ہے اس چیز کو، اس نظام کو میں نافذ کر سکوں۔ اور تو لیڈرز کا یہ ہونا چاہیے، اور اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اگر میں مسلمان لیڈر ہوں تو میرے لیے ضروری ہے کہ جو دوسرے مسلمان لیڈرز ہیں، یہ دوسرے انفلوئنشل لیڈرز ہیں، ان کے ساتھ میں تعلقات قائم کر کے، جو تعلقات پہلے سے اگر خراب ہو چکے ہیں ان تعلقات کو میں قائم کروں، ان کو بحال کروں، اور جو آلریڈی قائم ہیں ان کو اور زیادہ مضبوط کروں۔ تو ان تعلقات تو عوام الناس کی بھی، جو جنرل پبلک ہے، جنرل پبلک، اس پبلک کی بھی میں خدمت کروں، لیکن خدمت کی ایک کڑی یہ ہے کہ میں دوسرے جو لیڈرز ہیں، دوسرے ممالک ہیں، دوسرے لیڈرز دوسری سطح کے اوپر، ان کے ساتھ بھی میں اچھے تعلقات قائم کروں۔ اچھے لیڈر کی بڑی خاصیت آپ ہمیشہ دیکھیں گے کہ وہ میں اپنی ہی بات نہیں کرتا، بلکہ وہ کہتا ہے کہ لوگوں کو کیا فائدہ ہوگا، اور لوگوں کے فائدے کی وجہ سے میں دوسروں کے ساتھ دوستی کرنا چاہتا ہوں۔ تو دوسروں کے ساتھ ریچنگ آؤٹ ٹو دیم، دوسرے لیڈرز کے ساتھ، دوسرے ملکوں کے ساتھ، دوسرے جو انفلوئنشل قسم کے لوگ ہیں ان کے ساتھ دوستی کا مقصد تاکہ ملک کو، مسلمانوں کو، عوام الناس کو فائدہ ہو، ذاتی اس میں فائدہ نہیں ہوتا۔ اور دوسری سطح پر کہ عوام الناس کا کیا کرنا ہے، ایسے کرتے ہیں، کچھ کالیں لے لیتے ہیں ورنہ ساتھی پھر انتظار کرتے رہیں گے، ایک اور کال لے لیتے ہیں پھر اس موضوع کے اوپر واپس آئیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ جی یو آر آن دی ایئر۔ جی جی مولانا صاحب آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، جزاک اللہ خیر۔ جی میرا ایک کوشچن تھا کہ میں عمرے پہ جانے کا ارادہ کر رہی ہوں، ٹھیک، اور میرے ساتھ جانے کے لیے میرا بیٹا ہے جو 14 سال کا ہے، تو کیا میں اسے اپنے ساتھ محرم کے طور پہ لے کے جا سکتی ہوں؟ ٹھیک ہے، ویسے تو میری فیملی بھی جا رہی ہے اور لوگ جا رہے ہیں، میری سسٹرز، لیکن میرے ساتھ میرا بیٹا ہی ہے جو ابھی 14 سال کا ہے، جی، تو کیا میں اسے اپنے ساتھ لے کے جا سکتی ہوں یا نہیں؟ یہی میں نے پوچھنا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ اور کوئی محرم نہیں ہے آپ کے ساتھ؟ جی نہیں، اور نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ اب دیکھتے رہیں، سنتے رہیں، میں اس کا جواب انشاءاللہ تفصیل سے دوں گا۔ شکریہ۔ موسٹ ویلکم۔ تو میں عرض کر رہا تھا اس سے پہلے کہ ایک تو لیڈرشپ پوزیشن کے اوپر تو اس وقت مسلمان مضبوط سے مضبوط اور دن بدن پروگریس ہوتی رہے گی، اور دوسری کڑی ہمیں یہ ہے کہ عوام الناس جو ہیں، جو جنرل پبلک ہے، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ بھی ملیں بھی، پیار بھی کریں، دل کی جو کدورتیں ہیں وہ دور کریں۔ وہ ایک دوست جو ہیں ایک مرتبہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے تو کہنے لگے کہ بھائی یہ ہمارے جو مسلمان لیڈرز ہیں یہ اگر آپس میں مل جاتے اور ان کا آپس میں اتفاق ہو جاتا تو کتنا ہی اچھا ہوتا کہ مسلمان مضبوط ہو جاتے اور فلاں ملکوں کے اندر اس طرح کے ظلم نہ ہوتے۔ تو وہ جو ساتھی ہے وہ یہ بات کہہ کر تو اپنی بات اس نے مکمل کر لی، دوسرے بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے بہت اچھی بات کہی، انہوں نے کہا کہ بھائی ہم جب
عوام الناس اس لیول کے اوپر ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل نہیں سکتے اور ہم ایک دوسرے کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتے. کہتے ہیں کہ تمہارا بیک گراؤنڈ کچھ اور ہے, اس کا بیک گراؤنڈ کچھ اور ہے, ہم ان چیزوں کو نہیں چھوڑ سکتے. تو جو لیڈرز ہیں اب ان کی بات اگر وہ اکٹھے بھی ہو گئے تو جو جنرل پبلک ہے وہ اکٹھی نہیں ہو رہی. پھر تو دشمن تو آ کر حملہ تو ضرور کرے گا, آپ سے زمین بھی لے لے گا, آپ کے اوپر کرفیو بھی ڈالے گا, آپ کے اوپر سب کچھ کرے گا. کیوں کہ آپ آپس کے اندر اکٹھے نہیں ہو سکتے. اگر تم آپس میں اکٹھے ہو جاتے تو دشمن جو ہے وہ فوراً دیکھ لیتا کہ یہ سب کے سب اکٹھے ہیں, ان کے اوپر اگر ہم نے حملہ کیا یہ سب کے سب اکٹھے ہو کر ہمارے خلاف کوئی نہ کوئی قدم لیں گے, کوئی نہ کوئی یہ ایکشن لیں گے. لیکن جب دشمن نے دیکھا کہ تم مسلمان آپس میں یہ اس کی ذات کے اوپر اور یہ اس کی ذات کے اوپر اور یہ اس کی ذات کے اوپر ایک دوسرے کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں, اور پھر یہ جو ہے لوگوں کو اس کے خلاف ابھار رہا ہے اور یہ اپنے ساتھیوں کو اس کے خلاف ابھار رہا ہے, اور وہ جو ہے لوگوں کو اکٹھے کر کے اس کے خلاف ابھار رہا ہے ایک دوسرے کے خلاف. اب جو مسلمان جو اکٹھے تھے اب وہ اور زیادہ ڈیوائیڈڈ ہو گئے, اور زیادہ تقسیم ہو گئے. یہ اپنے علاقے کا اگر لیڈر ہے, یہ اپنے حلقے کا لیڈر ہے تو لوگ اس کے ساتھ ہو گئے, وہ اپنے علاقے کا لیڈر ہے, یہ اپنے علاقے کا, اور اس میں مسلمان اور زیادہ تقسیم ہو گئے, اور زیادہ تقسیم ہو گئے. تو اس لیے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان جب تک کہ اکٹھے نہیں ہوں گے اور جب تک کہ آپس میں اکٹھے اور اپنی جو ذاتی اختلافات ہیں ان ذاتی اختلافات کو جب تک کہ دور کر کے دین کو ہمارا مقصد نہیں بنائیں گے اس وقت تک ہم اکٹھے نہیں ہو سکتے. کمزوری در کمزوری ہوگی, اور دشمن جو ہے وہ اس کمزوری کو دیکھ کر اس سے خوب فائدہ اٹھاتا رہے گا. اس کے پاس دشمن آ کر پیچھے سے اس کو کہے گا کہ شاباش تم اچھا کام کرتے جا, تم اچھے کام کر رہے ہو, اور پھر اس کے پاس آ کر اس کو شاباش تم بھی اچھا کام کر رہے ہو. اس کے پاس آ کر کہے گا شاباش تم ان دونوں سے بہتر کام کر رہے ہو, اس طرح کرتے رہو, یہ تمہارا دشمن ہے. اس کو کہے گا یہ تمہارا دشمن ہے. ہر ایک کے پاس آ کر اپنی دوستی کا اور اپنی سپورٹ کا, اپنی ہیلپ کا اظہار کرے گا. اس کے پاس آ کر بیہائنڈ دا سینز, اور ہر ایک یہ سمجھے گا کہ یہ جو دشمن ہے یہ میرے ساتھ دوستی کر کے یہ مجھے اٹھانا چاہتا ہے. وہ یہی سمجھے گا, یہ بھی اسی طرح سمجھے گا. کافی عرصہ پہلے کتابوں کے اندر ایک واقعہ پڑھا تھا, اور بہت عجیب واقعہ, وہ لطیفے کے طور پر عرض کر دیتا ہوں, پھر اگلے سوال کی طرف آؤں گا. کچھ سوالات بھی آئے ہیں اور کچھ لوگ کالرز بھی انتظار کر رہے ہیں کافی دیر سے. وہ قصہ اس طرح تھا کہ ایک شیر, اس نے وہاں دیکھا کہ کچھ گائیں اکٹھی ہیں, جنگلی گائیں وہ اکٹھی ہیں. تو اس نے سوچا اگر میں ان کے اوپر حملہ کروں تو یہ 8-10 گائیں جو ہیں یہ اگر مڑ کر میرے اوپر انہوں نے حملہ کیا تو مجھے نقصان کر دیں گی, مجھے قتل بھی کر سکتی ہیں, اور پاؤں کے نیچے یہ سب 8-10 جو ہیں یہ سب کے سب جو ہیں مجھے کچل دیں گی. تو اس نے سوچا کہ میں ان میں سے ایک کو کس طرح اکیلا کر سکتی ہوں. تو اس نے جب دیکھا کہ ایک ادھر کھڑی تھی تو ان کے پاس آئے اور کہنے لگا کہ تم بہت اچھے ہو, تمہارے پاؤں بھی اچھے ہیں, تمہارا چہرہ بھی اچھا ہے, تمہارا رنگ بھی اچھا ہے, لیکن وہ جو ہے اس کا رنگ الگ ہے. اور اس کا رنگ الگ اس لیے ہے کہ وہ کل آپ کے اوپر حکمرانی کرے گی, اور وہ کہے گی کہ میرا چونکہ تم سب سے رنگ الگ ہے, میں تم سے بہتر ہوں. ان کی ذہنوں کے اندر یہ بات ڈالی. اب تھوڑی ہی دیر کے اندر ان کی ذہن سازی کر لی اور ان کو کہا کہ میں تمہارا دوست ہوں, ہمیشہ میں تمہارے ساتھ ہوں. وہ مجھے پسند نہیں ہے. یہ جو گائیں, ان کی ذہن کے اندر بات آ گئی کہ یہ شیر ہمارے ساتھ جب ہو گیا ہے اور ہمارے ساتھ ہوتے ہوئے مجھے سپورٹ دے رہا ہے, تو اس کو کہنے لگے کہ تو بہت اچھا ہے, ہم تمہیں بھی سپورٹ دیں گے, تو ہمیں سپورٹ دینا, تو ہمارے کام آنا, ہم تمہارے کام آئیں گے. جب شیر نے یہ بات دیکھ لی, گیا آہستہ آہستہ اور وہ جو اکیلی کھڑی تھی اس کے اوپر جھپٹا مارتے ہوئے اس کو مار دیا, ختم کر دیا. 1-2 دن گزرے, جب اس کو دوبارہ بھوک لگی تو اسی طرح پھر دوبارہ آیا اور کہنے لگا کہ وہ جو 2 ادھر کھڑی ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں, تم بہت اچھی ہو. کرتے اس طرح
اس کا 6-7 مہینے بھی اس طرح گزر گئے ہوں گے، لیکن آخر جب وہ ایک رہ گئی اکیلی تو اس کے پاس آیا اور اس کو کہنے لگا کہ مجھے ابھی کوئی بہانہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے، میں اب تمہارے اوپر جھپٹا ماروں تو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ تو اس وقت اس ایک گائے نے عجیب بات کہی ہے تو لطیفہ، اس نے کہا کہ جس دن تو نے اس ایک گائے کی برائی کی تھی اور ہمیں اپنے ساتھ بٹول دیا تھا اور ہمارے ذہن میں تھا کہ تو شیر ہمارا دوست ہے اور اچھے بھلے وقتوں کے اندر ہم تمہارا ساتھ دیں گے، سخت وقتوں کے اندر تو ہمارا ساتھ دے گا، جس دن ہم نے اپنی ایک بہن کو تیرے حوالے کر دیا تھا حقیقت میں اس وقت ہم نے اپنی جان کو بھی تمہارے حوالے کر دیا تھا۔ جس دن ہم نے تجھے یہ کھول دے دی تھی، چھٹی دے دی تھی کہ تو ہماری ایک بہن کے اوپر حملہ کر سکتا ہے، تو اس وقت ہم نے تجھے یہ ہمت دے دی کہ جس کے اوپر تو حملہ کرنا چاہتا ہے تو حملہ کر لے، ہم میں سے کوئی کچھ تمہیں کہنے والا نہیں۔ تو نے پھر ایک ایک کرتے ہوئے تو نے سب کو بکھار دیا، الگ کر دیا، ڈیوائیڈ کر دیا، اور سب کو تم نے اس طرح کمزور کر دیا، قتل کر دیا۔ آج میں اکیلی رہ گئی ہوں، میرے پاس کوئی ڈیفنس نہیں ہے، میری جو بہنیں ہیں وہ رخصت ہو گئی، جو مرضی ہے مجھ کے ساتھ میرے ساتھ کر لے۔ کہنے کا مقصد کہ مسلمان امت کے ساتھ بھی اسی طرح، کہ مسلمان امت اور لیڈرز، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی میرے ساتھ دشمن ہو جائے، دوسروں کو بھلا نقصان پہنچے، that's got nothing to do with me، اس طرح کی ذہنیت لوگوں کی بن گئی ہے۔ اور جب تک کہ اس طرح کی ذہنیت ہوگی کہ دوسروں کی کوئی فکر نہیں ہے، مجھے اپنی ہی فکر ہے، جب تک کہ یہ ذہنیت ہوگی اس وقت تک مسلمان وہ کمزور ہی رہے گا، وہ مسلمان طاقت نہیں رہ سکتا۔ انسان کے اندر وہ طاقت اسی وقت ہوتی ہے کہ جب کہ انسان اکٹھے ہو کر، چاہے وہ اپنے گھرانے کے اندر ہے، چاہے وہ اپنے محلے کے اندر ہو، چاہے اپنے شہر کے اندر، جدھر بھی ہو، طاقت جمعیت کے ساتھ ہوتی ہے، اکٹھی ہونے کے ساتھ ہوتی ہے، اجتماعیت کے ساتھ ہوتی ہے، اور اکیلے پن کے اندر۔ تو اس لیے اب میسج کے طور پر یہ تو جنرل مسلمان امت کی بات کر رہے تھے، لیڈرز کی بات کر رہے تھے، لیکن آپ اب گھرانوں کے اندر، اب آپ اپنے گھرانوں کے اندر باتیں سن رہے ہیں۔ آپ گھرانے کے اندر دیکھو کہ میرے گھرانے کے اندر میرے بھائی ہیں، میری بہنیں ہیں، میرے والدین ہیں، میرے بچے ہیں، میرے بھانجے ہیں، بھتیجے ہیں، میری بھانجیاں ہیں، بھتیجیاں ہیں، میرے ماموں ہیں، میرے چاچے ہیں، میرے خالہ ہیں، میری پھوپھیاں ہیں، ان کو میں اکٹھا رکھوں اور ان کے ساتھ ہمارا پیار، محبت، الفت رہے، اور کوئی ایسا نہ ہو جو باہر سے آ کر ہمیں یہ کہے کہ فلاں نے تمہارے خلاف باتیں کی ہیں، فلاں نے تمہارے اس طرح کی باتیں کی ہیں، اور تمہارے سامنے اگر کوئی کسی کی برائی کرے اس کو ہرگز برائی کرنے نہ دو۔ بھائی یا بہن، یہ جو باتیں آپ کہہ رہے ہیں میں برداشت نہیں کر سکتا ہوں، یہ غلط باتیں میرے سامنے نہ کہو۔ اگر اس کے اندر کمزوری ہے جا کر اس کو کہو تاکہ وہ اپنی کمزوری کو دور کر لے، اپنے گھرانے کو مضبوط رکھو۔ اللہ رب العزت ہم سب کو شیطان کے حملوں سے، اس کے مکر و فریب سے ہماری حفاظت فرمائے۔ مسلمانوں کے اندر جو کمزوریاں ہیں اللہ رب العزت ان کو دور فرمائے، اور اللہ رب العزت مسلمانوں کو دوبارہ عزت، احترام نصیب فرمائے دنیا کے اندر۔ ایسے کرتے ہیں، ایک آدھ کال پھر لے لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد باقی سوالوں کے جواب دیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، میں روز دیکھتی ہوں۔ آج جو آپ نے کہا نا، سیم اسٹوری میں میرے گھر سے ہوئی ہے، سیم جی بہت اچھا تھا آپ کا پروگرام جو آپ نے کہا نا جی کہ جی بھائیوں میں ایسا ہی ہوتا، اپنے سوچتے دوسرے بڑے بھائی کا نہیں سوچتا۔ صحیح صحیح سیم اسٹوری ایسی جیسے آپ نے آج کہا نا، سیم اسٹوری میں گئی گزری ہوں۔ بہت اچھا ہے آپ کا پروگرام، جزاک اللہ۔ آپ بہت دین کی باتیں سناتے ہیں ہم کو، مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ تھینک یو، جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپس میں اتفاق اور اتحاد نصیب فرمائے، اور ہمارے دل کے اندر جو کدورتیں ہیں، جو اس قسم کی چیزیں شیطان نے ڈالی ہیں تاکہ لوگوں کے ساتھ حسد کریں یا بغض کریں یا کینہ کریں،
اللہ سے دعا ہے کہ ان قدورتوں کو، ان گندگیوں کو، ان برے اخلاق کو ہم سے نکال دے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم والے اچھے اخلاق ہمیں نصیب فرمائے۔ باقی ایک سوال رہ گیا ہے، وقت مختصر ہے، اور سوال یہ تھا کہ عمرے کے اوپر میں جا رہی ہوں، ایک سائلہ نے پوچھا، اور اس نے کہا کہ میرا بچہ جو ہے وہ 14 سال کا ہے، تو آیا وہ میرا محرم بن سکتا ہے یا نہیں؟ تو 14 سال کا بچہ اگر وہ سمجھدار ہے، ابتداً تو کہا جاتا ہے کہ وہ بالغ ہو، لیکن بلوغ شرط نہیں ہے، اتنا ہو سمجھدار ہو کہ اگر اللہ نہ کرے، خدا نہ خواستہ، آپ کو راستے کے اندر کوئی تکلیف ہو یا پریشانی ہو تو اس کو سمجھ بوجھ ہو، ہی از ایبل ٹو ہیلپ یو، وہ آپ کی مدد کر سکے، آپ کو ہسپتال تک لے جا سکے۔ اگر وہ اس طرح سمجھ بوجھ وغیرہ کا ہے تب تو آپ کا وہ محرم بن سکتا ہے، اور اگر اس طرح کا سمجھ بوجھ کا نہیں ہے تو پھر وہ آپ کا محرم نہیں بن سکتا۔ یہ شرط اس لیے کہتے ہیں کیونکہ بعض اوقات ایک 14-15 سال کا لڑکا، وہ ہی از ویری اسٹریٹ وائز، اس کو حالات کا پتہ ہے، اور اللہ نہ کرے، اور محرم کی من جملہ حکمتوں میں سے ایک یہ حکمت ہے کہ اگر عورت کسی ڈیفیکلٹی کے اندر، کسی تکلیف کے اندر ہو تو وہاں کوئی مرد موجود ہو جو اس تکلیف کے وقت اس کی مدد کر سکے۔ اور بعض اوقات 14 نہیں بلکہ 16، 17 بلکہ 18 سال کا بھی لڑکا ہوتا ہے، لیکن اس کو باہر کے حالات کا اتنا پتہ نہیں ہوتا، وہ بعض اوقات ذہنی کمزوری ہوتی ہے اس کی، تو اس کو یعنی محرم کے طور پر پھر بھی لے جا سکتے ہیں، لیکن محرم کا جو مقصد ہے وہ حاصل نہیں ہوتا۔ تو اس لیے آپ دیکھ لیں کہ یہ 14 سال کا لڑکا جو ہے، آیا یہ آپ کی ان حالات کے اندر مدد کر سکتا ہے یا نہیں، ہوشیار، سمجھدار وغیرہ ہے، تب آپ اس کو اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ آج کے پروگرام کو ختم کرتے ہیں، مختصر دعا کر لیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحیم۔ یا رب العالمین، تو ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرما، یا اللہ تو ہم سب کو دین پر استقامت نصیب فرما، یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیر کی دعائیں مانگی ہیں وہ تمام ہمیں نصیب فرما، اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے حفاظت اور پناہ مانگی ہے، یا اللہ ان تمام چیزوں سے تو ہم سب کو حفاظت اور پناہ نصیب فرما۔ یا اللہ سب سے بڑی بات وہ تیری رضامندی ہے، یا اللہ تو ہم سب کو دنیا اور آخرت کے اندر اپنی رضامندی نصیب فرما۔ یا اللہ جن لوگوں نے دعا کا کہا ہے یا لکھا ہے یا ان کو توقع ہے، یا اللہ ان کی بھی، ہماری بھی، بقیہ تمام لوگوں کی جتنی بھی جائز حاجات ہیں جو مصلحت کے موافق ہو اور جس میں تیری رضامندی ہو، یا اللہ اپنی قدرت کاملہ سے ان تمام کو پورا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ہمارا یہ پروگرام ایوری منڈے اور ٹیوزڈے ہوتا رہتا ہے، آپ دیکھتے رہیے، دوسروں کو بھی کہیے، ہو سکتا ہے کہ کوئی اس سے بات سن کر اس پر عمل کرے، اور چونکہ آپ نے ان کو انٹروڈیوس کیا تھا، انشاءاللہ آپ کو بھی اس کا ثواب ملے گا۔ اسی کے ساتھ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔